वो विंडो के पार से होती बारिश को देख रहा था। बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत बढ़ चुकी थी और कमरे में भी काफ़ी ठंडक थी। उसे हीटर से एलर्जी थी तो वो यूज़ नहीं करता था। पहाड़ी इलाका था, बारिशों और ज़ालाबारी से रास्ते बहुत ख़तरनाक हो गए थे। वो उस वक्त अपने गिलगित के फार्म हाउस में था जो कि पूरे का पूरा लकड़ी का बना था और ही खूबसूरत था। ये घर जिब्रान अली का था जो कि वो उसे सॉन्ग रिकॉर्ड करने के बाद गिफ्ट कर चुका था। सर, बाहर अलीज़ा मैम आई हैं, दरवाज़ा खोल दो। मुलाजिम की बात से उसके चेहरे के तासुरात सख्त हो गए। उन्हें बोलो कि यहाँ से चली जाए। सर्द स्पॉट लहजे में बोला। सर, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो वो कैसे जा सकती हैं? वो सख्त लहजे में बोला। ये मेरा मसला नहीं बाबा, जैसे वो आई हैं वैसे जाएं, उसने जवाब में सर्द लहजे में कहा और फिर कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद वो लेट गया। रात के दूसरे पहर दरवाज़ा नॉक हुआ तो वो आंखें मलता उठ कर बाहर आया तो मुलाजिम घबराया हुआ से खड़ा था। साहब जी, वो मैडम जी अभी तक बाहर हैं और मुझे लग रहा है कि उनमें ज़िंदगी की रमक बाकी नहीं है। मुलाजिम की बात पर वो नंगे पाँव ही बाहर आया तो वो वहाँ ज़मीन पर सुकड़ कर लेटी थी। जैद की तो जैसे जान लबों पर आ गई। वो तड़प कर उसकी तरफ बढ़ा और अपनी कामनी सी गुड़िया गोद में उठाए तेजी से अंदर आया। उसे बिस्तर में लिटाता वो जल्दी से दरवाज़ा नॉक करके वार्डरोब की जाने बढ़ा और उसे कपड़े चेंज करने के बाद उसने हीटर ऑन करना चाहा तो लाइट ऑफ हो गई थी। वो परेशान सा माथा मसलते हुए उसे देखने लगा जिसका रंग खतरनाक हद तक नीला पड़ चुका था और उसके लब कपकपा रहे थे। उसके करीब आकर बेड पर उसके साथ लेट गया। बस एक ही तरीका बचा था उस लड़की को बचाने का। उसने बिना कुछ सोचे ये कदम उठाया था। कंफर्टर ओढ़े उसे अपने हिसार में मुक़ीद कर चुका था। उसके बर्फ जैसे ठंडे वजूद को हिद्दत देने के लिए वो उसे भींच गया, अपनी पनाहों में ले चुका था। फिर वो उसे खुद में भींच कर हक जताता चला गया। वो बेहोशी में पुरसुकून हुई तो उसे तकिए पर सीधा करता कोहनी के बल उसे देखने लगा जिसके चेहरे पर इंतहाई सुकून और मासूमियत थी। अभी तो इस बात से बेखबर थी, पता नहीं बाद में उसका क्या रिएक्शन होता, लेकिन उसे बचाने का दूसरा और कोई रास्ता उसके पास नहीं था। दिल में ये भी पशेमानी थी कि उसे क्यों बाहर जाने का मशवरा दिया जबकि उस लड़की की जिद से अच्छी तरह से वाकिफ था। वो गहरा सांस भरता तकिए पर सीधा हुआ तो उसके कांधे पर सर रखकर एक टांग और बाजू उस पर रख गई। वो लब भींच कर आंखें मूंद गया। इस हरकत का अंजाम भी जानता था लेकिन खुद को रोक नहीं पाया। जहन माजी में उलझता चला गया। वो एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसके वालिद यूसुफ एक सरकारी स्कूल के मास्टर रह चुके थे और 4 साल से रिटायर्ड थे। उसकी 2 बहनें आयशा हिफ्ज़ा थीं जो कि उससे छोटी थीं, मगर आयशा का बिहेव बड़ी बहनों जैसा था। हर वक्त उसकी ढाल बने रहती थी। वो बचपन ही से बहुत लायक स्टूडेंट रहा था, मगर एक चीज़ थी जो उसका जुनून थी, वो था एक सिंगर बनना। मगर कोई उसे एक भी सॉन्ग देने को तैयार ना था। उसने न जाने कहाँ कहाँ अपनी जूतियाँ घिसाईं, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। एक दिन वो घर पहुंचा तो तख्ते पर यूसुफ साहब गुस्से में बैठे थे और दूसरी साइड पर उसकी माँ राबिया खातून सर झुकाए रो रही थी। अम्मी, क्या हुआ आपको? उसने तड़प कर उनके कदमों में बैठते हुए पूछा। तुम जैसी औलाद हो तो माँ बाप के मुक़द्दर में रोना ही लिखा होता है, यूसुफ साहब तल्ख लहजे में बोले। तो उसने हैरानगी पहले उन्हें देखा और फिर साइड पर अफसुर्दा सी खड़ी आयशा और हिफ्सा को देखा। क्या हुआ, कोई मुझे कुछ बताएगा? वो तल्ख लहजे में बोला। फुप्पो जान आई थी, उन्होंने तुम्हारा और नास का रिश्ता तोड़ दिया है। आयशा की बात पर उसके सर पर धमाके होने लगे। ये क्या कह रही हो? उसका दिल जैसे डूब कर उभरा था। उसका बचपन ही से अपनी फुप्पीजात नास के साथ रिश्ता तय था जिसकी वजह से वो उसे पसंद करने लगा था, मगर इससे पहले कि वो इजहार करता उसे एक दिन नास ने खुद ही इजहार मोहब्बत कर दिया और वो तो जैसे हवाओं में उड़ने लगा। वो उसके साथ हर पल साथ निभाने का वादा करने वाली आज उसे छोड़ चुकी थी। वो एक झटके से मुड़ा तो यूसुफ साहब ने उसे धाड़ कर रोका। खबरदार, जो तुम समीना के यहाँ कुछ भी पूछने गए तो ये सब जो कुछ भी हो रहा है
اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ میں بھی اگر اس کی جگہ ہوتا تو ایسے نکھٹو بیٹے کو کبھی بھی اپنی بیٹی نہ دیتا۔ اس نے شکوہ کنا نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ میں کوشش کر تو رہا ہوں اور ٹیوشنز پڑھا کر مہینے کا 20,000 کما رہا ہوں، اور آپ ہی تو کہتے ہیں کہ قناعت شعاری اختیار کرو۔ آج دیکھ لیا کیا کیا آپ کی بہن نے، مجھے ٹھکرا دیا، زیادہ نہ کمانے کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ ایک دن یہی بہن پھر سے خواہش کرے گی کہ اس کی بیٹی کو اپنا لو۔ وہ چبا چبا کر بولا، ارے جا، آیا بڑا پھنے خان، پہلے کچھ بن، پولیس میں بھرتی ہوا تو کچھ عرصے کے بعد چھوڑ دی کہ میں غلامی والی نوکری نہیں کر سکتا، اور میں نے سرکاری اسکول میں تمہاری سی وی بھیجی، انہوں نے انٹرویو کال دی، مگر تم گئے ہی نہیں۔ یہ بیٹا مانگنے کے لیے ہم نے دن رات دعائیں کی، مگر یہی ذلت دیتے ہیں۔ یوسف صاحب بولتے چلے گئے اور سینہ جکڑے دوہرے ہو کر زمین پر گرے۔ وہ سب ان کی طرف لپکے اور پھر جلدی انہیں قریبی ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ان کا بی پی کافی زیادہ شوٹ کر گیا تھا۔ ان کی دونوں بہنوں اور ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ شام کو انہیں ڈسچارج کروا کر گھر واپس لائے تو گمسم سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ وہ باہر تختے پر سر جھکائے بیٹھا تھا کہ عائشہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، ایک بات کہوں تم سے؟ تو اس نے اپنی دکھتی ہوئی آنکھوں کو مسلتے ہوئے کہا، ہاں بولو نا۔ ٹیوشنز تو پڑھا رہے ہو، شام کے وقت جاتے ہو اکیڈمی میں، تو ایسا کرو دن کے وقت کوئی جاب کر لو، وہ بھی مستقل مزاجی سے، کیونکہ بابا تمہارے متعلق بہت ٹینشن لیتے ہیں۔ ایسا کب تک چلے گا زید؟ عائشہ نے سنجیدگی سے کہا تو وہ چپ چاپ سر جھکا کر سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اگلے دن وہ صبح صبح ہی جاب کی تلاش میں نکل گیا۔ آدھے راستے میں ہی اس کی کھٹارا بائک بند ہو چکی تھی۔ وہ جھنجھلا کر اسے گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہا تھا کہ ایک جگہ پر اس نے دیکھا کہ 2 نقاب پوش ایک خاتون کو زبردستی گاڑی سے کھینچ کر نکال رہے تھے۔ اے چھوڑو انہیں، وہ تیزی سے ان کے پاس آتے ہوئے بولا۔ ہٹ جا پیچھے ورنہ مارا جائے گا، نقاب پوش نے پستل دکھاتے ہوئے کہا تو وہ 2 قدم پیچھے ہوا اور پھر تیر کی مانند ان کی طرف بڑھا۔ ایک کے ہاتھ سے پسٹل جھپٹنے وہ ان پر تان چکا تھا۔ خبردار، انسپکٹر زید ہوں میں، اپنے ہاتھ اوپر کر لو ورنہ یہ گولی چلے گی تو آر پار جائے گی، وہ غرا کر بولا تو دونوں نقاب پوش ہڑبڑا کر پیچھے ہٹنے لگے، اور اچانک سے دوسرے نے گولی چلائی جس کے کاندھے کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ اس نے نشانہ تان کر ان کے پیروں پر گولی چلائی تو ان کی چیخیں فضا میں انتشار پیدا کر گئیں۔ وہ زمین پر لیٹے تڑپ رہے تھے۔ اس نے پاس جا کر ان کی کن پٹی پر ٹھوکر رسید کی تو وہ ساکت ہو گئے۔ وہ خاتون کی طرف مڑتے بولا، میم آپ ٹھیک ہیں؟ تو انہوں نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ آئی ایم ماریا رضوی، تھینک یو سو مچ انسپکٹر زید، آپ نے میری اتنی مدد کی۔ آپ تو اس وقت فرشتہ بن کر میرے لیے آئے ہیں۔ ویسے آپ کی ڈیوٹی کس تھانے میں ہوتی ہے؟ وہ خاتون تیز تیز لہجے میں بولتی فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کی بینڈیج کرنے لگی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا اور بولا، سوری، میں نے ان سے جھوٹ بولا تھا تاکہ وہ ڈر کر پیچھے تو ہوں اور میں آپ کو سیو کر سکوں۔ اوہ سوری، ویسے جیسے آپ ان سے لڑ رہے تھے اور آپ نے پسٹل چلائی، مجھے تو شک بھی نہیں ہوا کہ آپ انسپکٹر نہیں ہیں، ماریا رضوی نے کہا۔ دراصل میم میں انسپکٹر تھا بٹ میں نے 1.5 سال پہلے چھوڑ دی یہ نوکری، وہ آہستہ سے بولا۔ کیوں چھوڑ کیوں دی؟ دراصل پولیس آفیسر جن کے انڈر کام کرتا ہے وہ اسے غلام سمجھ لیتے ہیں۔ کسی مجرم کا پکڑو تو اوپر سے چھوڑ دینے کا حکم ملتا ہے، غریب لوگوں سے بھی رشوت بلا دھڑک لیتے ہیں، خواتین سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ بس میرے مزاج کے خلاف تھا، میں یہ نہیں کر سکتا تھا۔ سب ایک سے نہیں ہیں، بہت سارے ایماندار بھی ہیں مگر ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بولا۔ ہو گڈ، اچھے انسان ہو، ورنہ کون کسی اجنبی کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، وہ بولی۔ یہ لوگ آپ کو کیوں لے کر جا رہے تھے؟ اس نے ان دونوں آدمیوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایکچولی میں نے اپنی بیٹی کے لیے یہ ڈائمنڈ بریسلٹ لیا ہے تو شاید انہیں معلوم ہو گیا اور یہ لوگ میرا پیچھا کرنے لگے، اور یہاں آ کر انہوں نے مجھے روک کر باہر نکال کر اپنی گاڑی کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ سوری میم، یہ لوگ آپ کے ڈائمنڈ بریسلٹ کے پیچھے نہیں آئے، کیونکہ اگر انہیں یہ لینا ہوتا تو پسٹل دکھا کر وہیں پر لے سکتے تھے۔ یہ دراصل کوئی اور ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو کڈنیپ کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ زید کی بات پر ماریا کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ بے چین ہو کر بولی۔ ماریا کانپتے ہوئے لہجے میں بولی تھی، جی میم، مجھے تو جو لگا تھا میں نے آپ سے کہہ دیا۔ میں ایک پولیس والا ہوں تو مجھے اس سب کی سمجھ ہے، کیونکہ اگر وہ چور لٹیرے ہوتے
تو انہوں نے آپ کو لوٹنا ہی ہوتا تو آپ کو کھینچ کر اپنی گاڑی کی طرف لے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہیں پر ہی بندوق دکھا کر وہ آپ کی قیمتی چیزیں لے جا سکتے تھے، مگر انہوں نے آپ کو گاڑی سے نکال کر اپنی گاڑی میں ڈالنا چاہا، جس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو کڈنیپ کرنا چاہتے تھے۔ ماریا رضوی اس کی بات پر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ میری اس وقت گھر میں اکیلی ہے بیٹی، مجھے ابھی پہنچنا ہوگا، وہ مدہوش سے انداز میں بولی۔ تو زید بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، پلیز آپ مجھے گھر ڈراپ کر دیں۔ زید نے کچھ تذبذب کے بعد اسبات میں سر ہلا دیا۔ راستے میں ان کی طبیعت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ وہ گاڑی پورچ میں لگایا ان کا ہاتھ تھام کر اندر لایا تو اسی وقت ایک دل خراش چیخ سنائی دی۔ اللہ جی، مر گئی میں، یہ میری بیٹی کی ملازمہ کی چیخ ہے۔ وہ صوفے پر ڈھہ گئی۔ وہ جلدی سے بھاگتا وہ اس کمرے میں پہنچا جہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ اب تو 2 لوگ چیخ رہے تھے۔ وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہونے ہی والا تھا کہ کوئی وجود اس سے ٹکرایا اور اسے لیتا زمین پر گرا۔ اس کے بال پورے کے پورے انہیں ڈھانپ چکے تھے۔ اس لڑکی نے بال پیچھے کو جھٹکے۔ اسے دیکھا تو زید مبہوت سا رہ گیا۔ دودھیا رنگت، نیلی کانچ سی آنکھیں اور گھنگریالے بال۔ وہ لڑکی نہیں تھی، کوئی افسرہ تھی۔ وہ اس کے اوپر سے اٹھی تو زید بھی کھڑا ہو گیا۔ یو ایڈیٹ، اسٹوپڈ، رک جا۔ وہ دروازے کی طرف دیکھتے بولتے پیچھے کو ہوئی اور پھر سے زید سے ٹکرائی۔ زید نے اس کے ہاتھ کی سیدھ میں دیکھا تو کاکروچ تھا جو کہ دروازے کی طرف ہی آ رہا تھا۔ اس کاکروچ نے جیسے باہر کی طرف دوڑ لگائی تو وہ پھر سے چیخی، اسٹوپڈ، ایڈیٹ، نانسنس، اسٹاپ۔ وہ چلائی تو کاکروچ پھر سے رک گیا۔ واہ، کمال ہے، لگتا ہے کاکروچ کو آپ سے پیار ہو گیا ہے۔ دیکھیں، گالیاں سننے کے بعد کیسے چپ چاپ رک گیا۔ لگتا ہے آپ کے حسن کا جادو جل گیا ہے بیچارے معصوم پر۔ زید نے شرارتی انداز میں کہا تو اس نے مڑ کر خوشمگی نگاہوں سے دیکھا اور بولی، معصوم، بیچارہ، اور یہ پتہ بھی ہے کہ اس نے ہمارا جینا حرام کر دیا۔ ہم نہا کر فارغ ہوئے تو یہ پتہ نہیں کہاں سے نکل آیا، اور تپے تپے انداز میں بولی، اور ویسے آپ اور آپ کی ملازمہ اکٹھے نہاتے ہیں کیا؟ واٹ؟ وہ اس کی بات کے جواب میں چلا کر بولی تو زید نے جلدی سے کان پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ دراصل آپ نے کہا نا کہ ہم نہا رہے تھے، تو ملازمہ اور آپ، وہ گڑبڑا کر بولا، ہم سے مراد صرف ہم، اور ہماری ملازمہ صرف ہمارے کپڑے نکالتی ہے اور باقی کے کام کرتی ہے، اور پاگل کاکروچ کو نہیں مار رہی تھی، ہم اسے نوکری سے نکال دیں گے۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ زید مسکراتا ہوا اس کا کاکروچ کی طرف بڑھا تو اس کاکروچ نے دوڑ لگائی۔ وہ اپنے بوٹوں تلے رکھتا مارتا اس کی طرف مڑتے ہوئے بولا، پرنسس، آپ کو دشمن اس خادم نے مار دیا ہے۔ وہ بزلہ سنج انداز میں بولا تو وہ لڑکی نے اب کی بار اسے سر تا پیر دیکھا اور بولی، خادم لگتے تو نہیں آپ، خیر ہمیں کیا، جو بھی ہیں آپ، لیکن تھینک یو، آپ نے ہماری مدد کی، آپ کو ہم انعام دینا چاہیں گے۔ وہ کہتی اپنی ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی اور 5000 کے 2 نوٹ لا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ آپ کا انعام۔ اس نے ایک نظر پیسوں کو دیکھا اور پھر تھامتے ہوئے اس کے سر پر واڑنے لگا، اور پھر واڑنے کے بعد اس نے ملازمہ کو پکڑائے تو وہ گڑبڑا کر اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ کیا ہے یہ؟ میرے ہی پیسے میری ملازمہ کو دے رہے ہیں آپ؟ وہ حیرانگی سے بولی، یہ آپ کی نظر اتاری ہے، آپ نے تو پیسے مجھے دے دیے تھے، میرے ہو گئے، اب میں ان کے ساتھ جو مرضی کروں۔ مجھے لگا میری نظر آپ کو لگ نہ جائے تو بس نظر اتاری، تھو تھو تھو، آپ کو کسی کی نظر نہ لگے۔ وہ مسکراتا وہ مڑا اور پھر تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو ماریا رضوی سر تھامے نڈھال سے بیٹھی تھی۔ میم، کچھ نہیں ہوا، کاکروچ تھا۔ اس کو دیکھ کر ملازمہ بھی اور آپ کی بیٹی بھی چیخیں مار رہی تھی۔ خیر، کاکروچ تو مر گیا ہے، سو مجھے اپنی کرنا چاہیے ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ انٹرویو بھی نہ سٹارٹ ہوا ہو اور میرے جواب کا چانس لگ جائے۔ خدا حافظ۔ وہ بولتا ہوا مڑا ہی تھا کہ ماریا رضوی نے اسے پیچھے سے پکارا، رکو زید، تم جس جاب کے لیے جا رہے ہو وہ لوگ تمہیں کتنا پے کریں گے؟ انہوں نے تو 50,000 کہا ہے، لیکن میں 60,000 تک انہیں کہوں گا، باقی پتہ نہیں اب جاب ملتی ہے کہ نہیں، ابھی تو انٹرویو دینا باقی ہے۔ وہ کاندھے اچکا کر بولا، اگر میں تمہیں آفر کروں کہ تم میرے لیے جاب کرو تو کرو گے کیا؟ 10 لاکھ دوں گی۔ ماریا رضوی کی بات پر وہ چیخ اٹھا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسی کون سی جاب دے رہی ہیں مجھے، وہ بھی بنا انٹرویو کے، اور 10 لاکھ آفر کر رہی ہیں؟ زید نے ایک سانس میں ہی کئی سوال کر ڈالے۔ بچے زیادہ مشکل جو بھی نہیں ہے، لیکن میں تمہیں وہ اس لیے دے رہی ہوں کہ میں تمہارے علاوہ کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتی۔ ماریا رضوی نے کہا، آپ نے پہلی ملاقات میں ہی مجھے اتنا بھروسے کے قابل سمجھ لیا؟
جبکہ میرے تو گھر والے مجھے مشورے کے قابل بھی نہیں سمجھتے۔ خیر، بھروسہ آپ نے کر لیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب مجھے جاب کی نوعیت بھی بتا دیجیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں آپ کے بھروسے پر پورا اتر سکوں گا کہ نہیں۔ وہ بزلا سنج انداز میں بولا، تمہیں میری بیٹی کا ڈرائیور اور باڈی گارڈ بننا ہوگا۔ ان کی آفر پر وہ آنکھیں سکیڑ کر دیکھنے لگا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں غلامی کی زندگی نہیں جی سکتا، اور آپ مجھے ڈرائیور کی نوکری دے رہی ہیں۔ ارے مجھے لگا تھا کہ اپنی کمپنی میں مینیجر رکھیں گی یا اپنا پرسنل اسسٹنٹ رکھیں گی، لیکن آپ تو مجھے اپنی بیٹی کا ملازم بنانا چاہتی ہیں۔ سوری میڈم، مجھے 50-60 ہزار والی عزت والی نوکری منظور ہے، مگر ذلت والی نوکری مجھے منظور نہیں ہے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ مسٹر زید؟ میں آپ کو ملازم نہیں سمجھنا چاہتی، صرف وقتی طور پر آپ کو اپنی بیٹی کا باڈی گارڈ رکھنا چاہتی ہوں، صرف کچھ عرصے تک۔ میرا ایک جاسوس اس بارے میں تحقیق کر رہا ہے۔ جیسے ہی مجھے اپنے دشمن کے بارے میں پتہ چلے گا، میں تمہیں فوراً یہ جاب چھڑوا کر اپنا ایڈوائزر اور اسسٹنٹ رکھوں گی۔ میں نے تمہیں بیٹا کہا ہے نا، تو ایک ماں کی التجا سمجھ کر یہ بات مان لو۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولیں تو زید گہرا سانس بڑھتے ہوئے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے بولا، چلیں ٹھیک ہے، میں کل سے پھر جوائن کر رہا ہوں۔ کس ٹائم آنا ہوگا مجھے؟ اس نے پوچھا تو ماریا رضوی نے ٹائم بتا دیا۔ وہ اگلے دن پورے وقت پر وہاں پر موجود تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ پرنسس گوگلز لگائے ادھر کو ہی آ رہی تھی اور اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اے، تم وہی ہو نا جس نے ہمارے کمرے سے کاکروچ کو مارا تھا؟ تم ڈرائیور ہو؟ اوہ مائی گاڈ گائز، تم نے ہمیں چھوا؟ یو ڈرائیور؟ وہ انتہائی تحقیرانہ انداز میں بولی کہ زید نے مٹھیاں بھینچ کر اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ پھر وہ اسے کالج چھوڑنے کے بعد باہر گاڑی میں ہی لیٹ کر اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ باہر آئی تو اس نے کہا، ہمیں شاپنگ مال جانا ہے، سو گاڑی ادھر کو موڑ لیجیے۔ وہ بنا کچھ کہے گاڑی کو شاپنگ مال میں جانب موڑ گیا۔ وہ گاڑی سے نکل کر تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی گاڑی کو پارکنگ ایریا میں پارک کرنے کے بعد اس کے پیچھے مڑ کے اندر آیا تو اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ پھر وہ دوسرے فلور پر آیا تو وہاں پر ایک لڑکے کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی۔ اس نے جلدی سے تصویر کھینچ کر ماریا رضوی کو بھیجی اور میسج کیا، میم، کیا میم علیزہ کے ساتھ موجود اس لڑکے کو آپ جانتی ہیں؟ کچھ ہی دیر کے بعد اسی طرف سے رپلائی آیا، جی ہاں، یہ میرا ہونے والا داماد فاروق ہے۔ اس کا میسج پڑھ کر اس کے دل میں جیسے دھکا سا لگا، مگر وہ خود کو سنبھالتا ارد گرد دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بل پے کر کے اس کے ساتھ باہر کی جانب نکلی۔ یہ میڈم کی شاپنگ بیگ مجھے دے دیجیے، میں گاڑی میں رکھ دیتا ہوں۔ اس نے فرحان سے بیگ تھامنے چاہے۔ واٹ دا ہیل، یہ تمہارا پاگل باڈی گارڈ مجھ سے میرے شاپنگ بیگ چھین رہا ہے، فرحان نے انتہائی بدتمیزی بھرے انداز میں کہا۔ اے یو ڈرائیور ایڈیٹ، یہ سب شاپنگ بیگ فرحان کے ہیں، ہم نے اس کے لیے اور اس کی بہنوں کے لیے کچھ گفٹس وغیرہ لیے ہیں۔ علیزہ نے انتہائی غصے بھرے انداز میں کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ ویسے تو بنتا تھا کہ وہ آپ کو شاپنگ کرواتے، مگر وہ آپ سے شاپنگ کر رہے ہیں، یہ بات آپ کو عجیب نہیں لگی؟ وہ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس سے بہت مخاطب ہوا۔ نیور، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے ہم سے فرمائش کرتا ہے اور ہم ہمیشہ اس کی فرمائش پوری کرتے ہیں۔ ویسے بھی یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم اس کے متعلق زیادہ سوچیں، وہ شاپنگ کریں یا میں کروں، اور پیسے کوئی بھی دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے پاس تو ویسے بھی بہت سارے پیسے ہیں، تو پھر اگر کوئی مانگ رہا ہے تو پھر مجھے دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کی باتوں پر اسے محض دیکھ کر رہ گیا۔ اسے وہ انتہائی معصوم لگی جس کا فرحان بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہا تھا۔ پھر گاڑی سگنل پر رکی تو ایک بوڑھی سی عورت نے اس سے پیسے مانگے۔ زید نے 50 کا نوٹ نکال کر اسے دے دیا۔ یہ سب کیا تھا؟ آپ نے 50 روپے نکالے اور اس بوڑھی عورت کو دے دیے؟ فرحان کہتے ہیں ایسے لوگوں کو کچھ بھی نہیں دینا چاہیے۔ ہم جب بھی باہر نکلتے ہیں نا تو ہم جو بھی ہم سے مانگتا ہے نا، ہم بنا کسی ہچکچاہٹ کے اس کو دے دیتے ہیں۔ مگر فرحان نے ہمیں ایک دن کہا کہ علیزہ، انہوں نے تو ایسا ہی کرنا ہوتا ہے، اور یہ لوگ سگریٹ ڈرگس پیتے ہیں جا کر سائٹ پر بیٹھ کر ان پیسوں کا، سو ہم نے تو اس کے بعد کبھی بھی نہیں ان کو دیا۔ بہت اچھا کیا، وہ انتہائی بیزاری بھرے انداز میں بولا۔ اسے اس کا یوں بار بار فرحان کا ذکر کرنا نہ جانے کیوں چبھ رہا تھا۔ وہ گھر پہنچا تو میم رضوی لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ وہ سلام کرتا وہ ان کے پاس بیٹھا اور پھر فرحان کے متعلق ان سے ایک دو باتیں پوچھی، اور جو انہوں نے بتایا وہ سن کر وہ کافی زیادہ کنفیوز ہو گیا اور بولا، وہ آپ کے سگے بھائی کا بیٹا ہے، یا اگر ایسا ہے تو وہ مس علیزہ کے پیسے کیوں اجاڑتا ہے؟ ویسے ایک بات کہوں، میرے خیال میں آپ کو اپنے جاسوس کو کہنا چاہیے کہ وہ آپ کے بھائی کے گھر میں بھی جانچ پڑتال کرے،
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان سب کے پیچھے وہی لوگ ہوں۔ ماریا رضوی اس کی بات پر چونک گئی اور پھر انہوں نے واقعی اپنے جاسوس کو ان کے پیچھے لگایا، اور جو ان پر انکشاف ہوا اور بہت ہی زیادہ ان کے لیے شوق بھرا تھا۔ ان کی ایک ویڈیو اسے دکھائی گئی تھی جس میں اس کے بھائی بہن فرحان سے شادی کے بعد علیزے سے ساری دولت ہتھیانا چاہتے تھے۔ بہت زیادہ سٹریس اور پریشانی کی وجہ سے ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ وہ انہیں لے کر اسپتال گیا اور جا کر علیزے کو خبر دی تو وہ ہاسپٹل آنے کی ضد کرنے لگی۔ زید نے اس سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں 10 منٹ میں پہنچتا ہوں، آپ گھر سے باہر آ جائیے گا۔ پھر وہ اسے لے کر ہاسپٹل آیا تو ماریا کے سینے سے لگی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی، یہ بالکل ٹھیک نہیں کرتی آپ، اس دنیا میں آپ ہمارے لیے سب کچھ ہیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ آج ماما آپ کے لیے سب کچھ ہے نا، اگر ماما سب کچھ ہیں تو آج ماما کی بات مان لیجئے، آپ جہاں ماما کہیں وہاں نکاح کریں گی۔ ماریا رضوی کی بات پر اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی چونک گیا۔ ہمارا نکاح تو فرحان سے ہوگا نا، تو اسی سے کرنا چاہیں گی آپ؟ ہم فرحان کو ابھی فون کر کے یہاں بلوا لیتے ہیں، آپ کی یہی خواہش ہے ہمارا نکاح آج ہی ہو تو ایسا ہی ہوگا؟ نہیں میری گڑیا، میں اپنی گڑیا کا نکاح دنیا کے سب سے بیسٹ انسان سے کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جاؤ آپ جا کر باہر ویٹ کرو، مجھے زید سے بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد ماریا رضوی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، پلیز میری بیٹی سے شادی کر لو۔ وہ ان کی بات پر شاکڈ سا انہیں دیکھے گیا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ہاں بول دی، اور وہیں ہاسپٹل میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اور زید نکاح کے بعد ماریا رضوی اور علیزہ رضوی کو رضوی ہاؤس ڈراپ کرنے کے بعد گھر کے لیے نکل گیا۔ اگلے دن جب وہ رضوی ہاؤس پہنچا تو ماریا رضوی کا بھائی فیملی سمیت وہاں پر موجود تھا، اور ماریا رضوی چلا چلا کر بات کر رہی تھی، اور انہوں نے سیدھا اور صاف کہا کہ میں تمہاری اصلیت جان چکی ہوں، آئندہ سے میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سب لوگ بکتے جھکتے وہاں سے چلے گئے، اور ماریا رضوی نے ان سے کہا کہ وہ آج سے ان کو آفس ورک بھی سنبھالے گا، اور وہ اگلے ہفتے میٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر جانے والے ہیں، اور اس سے سارا کام سنبھالنے لگی۔ علیزہ تو اس سے بہت ہی زیادہ ناراض تھی، وہ تو جب اسے دیکھتی نفرت سے رخ پھیر لیتی تھی۔ ایک دن وہ اس کے کمرے میں آیا تو گم سم سی باہر کھڑی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس جا کر کھنکھارا تو وہ چونک کر اسے دیکھتے انتہائی غصے سے بولی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ہمارے کمرے میں آنے کی؟ کب تک ناراض رہیں گی علیزہ؟ جب تک ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے ہمیں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ چلیں ہم ایک کام کرتے ہیں، دوستی کر لیتے ہیں، آپ جو کہیں گی جیسا کہیں گی ویسا ہی کروں گا میں۔ اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بولا، اوکے، پھر ہمیں آج شام کو اپنی دوست کی پارٹی میں جانا ہے، لے کر جائیں گے؟ اس کی بات پر وہ کچھ پل سوچتا رہا اور پھر سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ دونوں جب پارٹی میں پہنچے تو پوری پارٹی میں سب کی نگاہیں ان پر ہی تھیں۔ اس کی دوستیں زید کے ارد گرد جمع ہو گئی تھیں۔ ویسے یہ ہینڈسم کون ہے؟ انہی دوستوں نے پوچھا تو وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے استہزائی انداز میں بولی، یہ شخص اس کے متعلق پوچھ رہی ہو تم سب؟ یہ ہمارا ڈرائیور کم باڈی گارڈ ہے۔ اس کے لہجے میں انتہائی حقارت تھی جس پر زید کو بہت غصہ آیا، مگر وہ کنٹرول کر گیا۔ پھر اسے تپانے کے لیے وہاں لڑکوں کے ساتھ ڈانس کرنے لگی۔ وہ لب بھینچ کر بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر وہاں سب نے ایک چیلنج گیم کھیلی اور اسے بھی شامل کر لیا، اور اس کے حصے میں یہ چیلنج آیا کہ وہ کوئی رومانٹک گانا گائے گا۔ وہ پیانو پکڑے ان سب کو دیکھنے لگا جو کہ اسے تنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ گائز جلدی سے کان بند کر لو کہیں پھٹ نہ جائے، علیزہ نے کہا۔ اس نے جب گانا گانا شروع کیا تو اس کی آواز نے وہاں ایک ماحول سا بنا دیا۔ علیزہ بھی یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ سانگ ختم ہوتے ہی ایک طرف سے تالی کی آواز آئی اور ایک شخص اس کی طرف آنے لگا۔ یہ ایک میوزک کمپوزر جبران علی تھا۔ واہ نوجوان، تم نے دل کی تاروں کو چھیڑ دیا۔ میں پچھلے 1 سال سے اس آواز کو تلاش کر رہا تھا۔ میرے پاس تم پچھلے سال آئے تھے، تب میں بہت غصے میں تھا اور میں نے تمہارا ریکارڈ سانگ سنے بغیر ہی پھینک دیا۔ دیکھو کچھ عرصے کے بعد ایسے ہی اسے آن کیا، جب سنا تو شاکڈ رہ گیا۔ اس دن سے میں ہر روز خود کو کوستا ہوں کہ میں نے ایک ٹیلنٹ ضائع کر دیا، مگر آج تم مجھے مل گئے ہو۔ کب اپنا سانگ ریکارڈ کرو گے میرے ساتھ؟ یہ لیں بلینک چیک اور بھر دیں اماؤنٹ، جبران علی نے کہا۔ اس نے چیک پکڑنا چاہا مگر ایک دم سے ماریا رضوی کا عہد یاد آ گیا اور اس نے علیزہ کو دیکھا اور ہاتھ پیچھے کر دیا۔ سوری سر، اب میں اس میں انٹرسٹ نہیں رکھتا، میری زندگی کچھ مسائل میں پھنسی ہے، اس کے بعد اگر مجھے سوچنا ہو تو ضرور سوچوں گا۔ وہ ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہوئے بولا تو علیزہ ہنستے ہوئے پاس آئی اور بولی،
ہمیں پتا تھا کہ یہ ایسا ہی کرے گا کیونکہ اس کو رضوی امپائرز نظر آ رہا ہے. تو بنا بنایا جب سب مل رہا ہے یہ کیوں اپنے لیے مشکلات چنے گا؟ علیزہ اب آپ حد سے بڑھ رہی ہیں. میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیے. وہ سخت لہجے میں بولا تو علیزہ نے اسے حیرانگی سے دیکھا اور پھر بولی، حد آپ ہمیں بتائیں گے؟ آپ کو تو خود اپنی حد معلوم نہیں. آپ کے ماں باپ نے شاید آپ کو یہی سکھایا ہوگا کہ دوسروں کے ساتھ دھوکہ کیجیے. ویسے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو بھیجا ہوگا. جاؤ امیر لڑکی کو پھنساؤ اور گھر داماد بن کر رہو. بلڈی مڈل کلاس مینٹلٹی. امیر ہونے کا شارٹ کٹ اپنانے والا گھٹیا ماں کا گھٹیا بیٹا. علیزے کی بات پوری ہوتے ہی اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے رخسار پر دے مارا. آپ کی ماں کا لحاظ نہ ہوتا نا تو اس بات کا بہت اچھے سے جواب دیتا، مگر اس وقت آپ میرے ساتھ گھر واپس چل رہی ہیں. وہ کہتا اسے بازو سے کھینچ کر وہاں سے لے آیا اور گھر پہنچانے کے بعد وہ وہاں بائک لے کر چپ چاپ نکل آیا. اگلے دن سارے اخبارات اور نیوز چینل میں رات کی نیوز چل رہی تھی اور یہ نیوز فرحان نے لیک کروائی تھی اور وہ رات کا کئی بار فون کر کے علیزہ کے دل میں اس کے لیے مزید نفرت پیدا کر چکا تھا. وہ انتہائی غصے سے بولی، ہمیں اس سے بہت برا انتقام لینا ہے، ایسا کہ اس کی روح تک بل بلا اٹھے. اس نے ہمارے منہ پر تھپڑ مارا ہے، ہمارے یعنی علیزہ رضوی کے منہ پر. فرحان نے اسے ایک آئیڈیا دیا تو وہ اٹھ کر تیار ہوئی اور زید کے گھر پہنچی. چھوٹا سا گھر تھا جس کا صحن بھی اینٹوں کا تھا. وہ ایک بیٹھک نما کمرے میں بٹھائی گئی اور کچھ دیر کے بعد یوسف اور اس کے پیچھے زید آیا اور اسے حجاب میں دیکھ کر حیران ہوا. وہ یوسف صاحب کے پیروں میں بیٹھتے ہوئے روتے ہوئے بولی، انکل جی مجھے انصاف چاہیے، آپ کے بیٹے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا. اس نے مجھ سے دولت کے لیے شادی کی تھی لیکن اب مجھے طلاق دینا چاہتا ہے. میں نے اس کو جب رات کو یہی منع کیا تو اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا. وہ چہرے پر موجود نشان دکھاتے ہوئے بولی تو یوسف صاحب کی آنکھوں میں بے یقینی بھرے تاثرات تھے اور زید خود ہکا بکا سا کھڑا تھا. تم نے اس سے شادی کی ہے کیا؟ وہ دھاڑے تو زید نے لب کچلتے ہوئے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پلیز آپ اسٹریس مت لیجیے، ڈاکٹر نے اسٹریس لینے سے منع کیا ہے نا. میں ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو کہ کیا ہوا تھا. میں نے جو تم سے سوال کیا ہے اس کا جواب دو. کیا تم نے اس لڑکی سے شادی کی ہے؟ وہ دھاڑے تو وہ ہڑبڑا کر بولا، جی بابا میں نے ان سے شادی کی ہے. لیکن اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی یوسف صاحب سینہ پکڑے زمین پر گرتے چلے گئے. علیزہ کا چہرہ زرد پڑ گیا. وہ ساکت و جامد سی ان سب کو روتے دیکھ رہی تھی. پھر زید یوسف صاحب کو اٹھا کر لائے اور اس کی گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل پہنچے اور علیزہ نے جب وہاں جا کر ماریہ رضوی کو سب بتایا تو وہ بھاگی بھاگی چلی آئیں اور علیزہ ان کے سینے سے لگ کر روتی. وہ اسے چپ کروا کر زید کے پاس آئیں اور بولی، فکر مت کرو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور ایسے انہیں کیسے ہارٹ اٹیک آ گیا اچانک سے؟ ماریہ رضوی بولی تو اس نے زخمی نگاہوں سے علیزہ کو دیکھا اور بولا، اپنی بیٹی سے پوچھیں جس کی وجہ سے یہ سب ہوا. میں تو ایک نیکی کر کے پھنس گیا. کاش میں نے آپ کو ان کنڈوں سے نہ بچایا ہوتا. میں اس راستے پر ہی نہ گیا ہوتا جہاں آپ تھی. کاش میں نے آپ کی آفر قبول نہ کی ہوتی. تو کیا ہوتا؟ کاش کہ میں نے آپ کے کہنے پر آپ کی بیٹی سے نکاح ہی نہ کیا ہوتا. وہ چیخ اٹھا. ماریہ رضوی بے اختیار علیزہ کو دیکھا اور بولی، کیا کیا ہے میری بیٹی نے؟ ماریہ رضوی نے پوچھا تو اس نے سب بتا دیا. ماریہ رضوی نے اور زندگی میں پہلی بار اسے تھپڑ مارا اور وہ زرد چہرے سے انہیں دیکھے گئی. پھر وہ اسے بازو سے گھسیٹتے ہوئے باہر لائیں اور گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آئیں. تم نے آج جو کیا ہے نا، زندگی بھر اس پر شرمندہ رہو گی. وہ شخص جو اپنا نہ ہو کر بھی ہمارا اپنا بنا، جس نے اس مشکل وقت میں میرا اور تمہارا ساتھ دیا، تم نے اسی کے ساتھ یہ سب کیا. پھر رضوی اسے سب بتاتی چلی گئی اور وہ فقط چہرے سے سن رہی تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے. اگلے دن وہ صبح ہاسپٹل پہنچی تو ماریہ رضوی وہاں پہلے سے موجود تھی اور زید کے فادر کی ہارٹ سرجری کے لیے وہ ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی. پھر 7 دن کے بعد یوسف صاحب کی ہارٹ سرجری ہو گئی اور ماریہ رضوی نے ان سے معافی مانگی تو انہوں نے خندہ پیشانی سے معاف کرتے ہوئے زید سے کہا کہ وہ آج کے بعد جب تک ان ماں بیٹی کو ضرورت ہو وہیں پر رہے گا. مگر ماریہ رضوی نے کہا کہ نہیں، ان کی بیٹی وہاں رہے گی جہاں زید کی خوشی ہوگی. اور ماریہ رضوی کی بات پر علیزہ شاکڈ رہ گئی. پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ محل چھوڑ کر اس 5 مرلے کے گھر میں آ گئی. محلے سے عورتیں دیکھنے آئیں تو ہر ایک اسے دیکھتی ہی رہ گئی، مگر وہ سب سے بیزار تھی. رات کو زید کمرے میں آیا تو وہ سارے شکوے مٹا کر
اس سے اپنا تعلق بڑھانا چاہتی تھی، مگر وہ بولی ہم اس رشتے کو لے کر نہیں چلنا چاہتے. ہماری اور آپ کے مزاج میں بہت فرق ہے. صرف یہ گھروں کا فرق نہیں ہے، ہم ویسے ہی بہت مختلف ہیں. ہم دونوں ایک ساتھ ہیں ہی نہیں. ہم نہیں رہ سکتے. مجھے کوئی ایسا شخص چاہیے ہماری ہر خواہشات کو پوری کر سکے، اور وہ آپ نہیں کر پائیں گے. ہم اس چھوٹے سے کھنڈر نما گھر میں نہیں رہ سکتے. ہمیں گھٹن ہو رہی ہے یہاں پر. پلیز یا تو آپ ہماری رضوی ہاؤس میں آ کر رہ لیں، یا مجھے کسی کے بھی رہنے سے اعتراض نہیں ہوگا. میں آپ کے پیرنٹس تک کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. فکر مت کیجیے، اگر آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں آپ کو فورس نہیں کروں گا، لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز سب کے سامنے اس رشتے کو ایسے رکھیے جیسے کہ ہم دونوں میں بہت پیار ہے. وہ بولا تو علیزہ اس کی بات پر خوش ہو گئی. زید نے جبران کی آفر کو قبول کرتے ہوئے اس کا سانگ ریکارڈ کرنا شروع کر دیا، اور دوسری طرف وہ مس ماریا رضوی کے بزنس میں بھی ان کی مدد کر رہا تھا. وہ ہفتے میں صرف 1-2 دن یہاں رہتی تھی اور باقی کے دن رضوی ہاؤس میں گزارتی تھی. ماریا کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس کی ٹون نہیں بدل رہی تھی. پھر اسے فیشن ڈیزائنر مین ڈپلوما کے لیے لندن بھیج دیا. اس کا پہلا سانگ ریکارڈ ہوتے ہی ہٹ ہو گیا، اور جبران علی نے جس کا اسے بھاری اماؤنٹ دیا تھا، اور انہی دنوں ماریا رضوی کے بزنس کو کافی لاس ہوا. اس نے بنا کسی بات کے سارے کا سارا انہیں دے دیا، اور ماریا رضوی نے اسے اپنی کمپنی کے 30% شیئر دے دیے، جو کہ اس اماؤنٹ سے زیادہ ہی تھے، اور وہ ان کا ایڈوائزر تھا، مگر کبھی اس نے پین زیادہ نہیں لیا تھا. آج 1 سال ہو گیا تھا وہ اپنے ہر سانگ کا پیسہ رضوی امپائرز میں لگاتا تھا، جس کے بارے میں ماریا علیزہ بتاتی رہتی تھی. مگر علیزہ کو اب ایک پچھتاوا تھا، اور کچھ ویسے بھی اسے زید اچھا لگنے لگا تھا، اور یہ بات اسے دور رہ کر معلوم ہوئی تھی. پھر عائشہ اور حفصہ کے بہت اچھی جگہ رشتے ہو گئے تھے، اور آج وہ جب گلگت پہنچا تو علیزہ وہاں کسی لڑکے کے ساتھ ریسٹورانٹ میں بیٹھی تھی. اس کے اندر جیسے آگ ہی لگ گئی. وہ چلتا ہوا پاس آیا اور بولا کنگریچولیشنز، سو فائنلی تمہیں تمہارا مسٹر رائٹ مل گیا. جب تمہیں ڈائیورس چاہیے ہوگی تو کال کر دینا. وہ اسپاٹ لہجے میں بولتا وہاں سے مڑ گیا. وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے آئی. پلیز ہماری بات سن لیجیے، ہم ساری بات ایکسپلین کرتے ہیں نا پلیز. وہ تڑپ کر بولی، مگر وہ گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے نکل آیا. وہ ابھی فارم ہاؤس پہنچا ہی تھا کہ بوڑھے ملازم نے اس کے آنے کی خبر دی اور اسے واپس جانے کا کہنے لگا، کیونکہ اس طوفانی موسم میں وہ اپنی شورش جذبات پر کیسے بند باندھ رہا تھا یہ وہی جانتا تھا، اور اس کی طلب بڑھتی ہی جا رہی تھی. مگر قسمت میں آج اس کی طلب پوری ہونا لکھا تھا، اور وہ ایسے ہوئی کہ جب وہ ہوش و حواس میں ہی نہیں تھی. وہ ماضی سے باہر آیا تو اسے اپنے بازو سے اتار کر تکیے میں سیدھا کرتا اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا، اور جب وہ باہر آیا تو وہ جاگ رہی تھی. دن چڑھنے والا ہے، میں گھر کے لیے نکل رہا ہوں. یہاں سے مجھے پہلے اسلام آباد جانا ہے، پھر اسلام آباد سے کل رات کی فلائٹ کے ذریعے لاہور پہنچنا ہے. تو اگر تمہیں بھی جانا ہے تو ریڈی ہو جاؤ. بہت سرد اور سپاٹ لہجے میں بولا، اور پھر روم سے باہر چلا گیا. دن چڑھتے ہی 13 گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ اسلام آباد پہنچے تو ہوٹل روم میں پہنچتے ہی علیزہ تو بنا کپڑے چینج کیے بیڈ پر لیٹ گئی، اور کپڑے چینج کرنے کے ارادے سے واش روم میں چلا گیا. اور کچھ دیر کے بعد جب وہ نہا کر بال رگڑتا باہر آیا تو علیزہ اوندھے منہ آڑی ترچھی سوئی ہوئی تھی. وہ لب بھینچ کر اس کے قریب آ کر اسے پکارنے لگا، مگر وہ تو ٹس سے مس بھی نہ ہوئی. پھر اس نے آہستہ سے اسے گود میں اٹھا کر دوسری سائڈ پر لٹایا، اور اپنی سائڈ پر لیٹ کر آنکھیں موندی ہی تھی کہ علیزہ نے کروٹ لی اور اپنا ہاتھ اس کے ناک پر مارا. واٹ دا! وہ دانت کچ کچا کر اسے دیکھنے لگا جو کہ گدھے گھوڑے بیچ کر سوئی ہوئی تھی. اوف اللہ! اس لڑکی کی نیند اتنی گندی تھی ہمیشہ سے، اور آج بھی ویسی کی ویسی ہی ہے. میرا ناک زخمی کر دیا. وہ ٹشو سے ناک سے آتا خون صاف کر کے کروٹ لے کر لیٹ گیا. مغرب کے ٹائم آنکھ کھلی، وہ بھی جب وہ اسے کاندھے پر سر رکھ کر آدھی اس پر لیٹی تھی. اس کی مہکتی سانسیں اسے بہکا رہی تھی. وہ بے اختیار اس کے لبوں کو دسترس میں لے گیا. وہ اس کی شدتوں سے گھبرا کر جاگ گئی تھی، مگر اس نے کوئی مزاحمت نہ کی. وہ پھر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا اٹھ کر بیٹھ گیا. کیا ہوا زید؟ وہ اسے حق کرتے اس کی پیٹھ پر سر ٹکاتے ہوئے بوجھل لہجے میں بولی. سوری، جبران علی کی پارٹی میں جانا ہے مجھے، تو تیار ہونا ہے. ویسے تو جبران علی نے تمہارا بھی ڈریس بھیجا ہے، دیکھ لینا اگر تمہیں جانا ہے تو. ٹھیک ہے، ورنہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم یہاں آرام کر سکتی ہو.
وہ اسے اپنا آپ چھڑوا کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں جاؤں؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے بولی تو اس کی آنکھوں میں اشتیاق تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کٹھور انداز میں بولا، میرے چاہنے نہ چاہنے سے اب تمہیں کیوں فرق پڑتا ہے؟ اور ہاں، تمہیں تو شاید اب فرق پڑنے لگا ہے، لیکن مجھے اب فرق نہیں پڑتا۔ تم جاؤ یا نہ جاؤ، میں اکیلے جینے کا عادی ہو چکا ہوں۔ اس کے سرد لہجے پر علیزہ کی آنکھوں میں نمی سی اترنے لگی۔ وہ تیار ہو کر صوفے پر بیٹھا کافی پی رہا تھا اور علیزہ ساڑی اٹھا کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی، اور وہ ساڑی پہن کر جب باہر نکلی تو وہ جا چکا تھا۔ اس کی بے رخی پر کڑھتی اپنے گھنگریالے بالوں کو کھلا چھوڑ کر لائٹ سا میک اپ کرنے لگی، اور وہ جب پارٹی میں پہنچی تو مسز جبران اس کا ہاتھ تھامے سب سے تعارف کروا رہی تھی۔ ویسے مسز زید، یہ وائن پیتی ہیں، یہ جوس میں ملائے ہیں، پینا ہے تو پی لیجئے۔ سوری، میں نہیں پیتی، وہ بولتے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگی۔ اس کی نگاہیں زید کو ڈھونڈ رہی تھی اور وہ اسے ایک جگہ پر نظر آیا، اور ایک لڑکی بالکل اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ اس کے اندر ابال اٹھنے لگے۔ اس نے غصے سے مسز جبران کے ہاتھ سے جوس پکڑ کر ایک ہی سانس میں پی لیا، اور پھر دوسرا اور پھر تیسرا چڑھاتی گئی، اور اپنا جوتا نکال کر وہ زید کے پاس آئی، لڑکیوں کو ہٹاتی اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے خمار آلود آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی، آئی لو یو جان، آپ ہم سے ناراض ہیں نا؟ تو درد ہو رہا ہے یہاں پر۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تم نے کیا پیا ہے علیزہ؟ میں نہیں بتاؤں گی کہ میں وائن والا جوس پی کر آ رہی ہوں۔ اس کی بات پر وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ چلو کمرے میں چلیں، وہ کہتے ہوئے اسے باہوں کے حصار میں لیے چلنے لگا۔ میرا جوتا، وہ چلائی تو زید گہرا سانس بھرتا اس کا جوتا لینے چلا گیا۔ وہ جوتا لے کر اس کا ہاتھ پکڑے باہر نکلا تو وہ ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑوا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اب کیا ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ گود میں اٹھا کر لے جاؤ نا، اس نے کہا تو وہ سرد آہ بھرتا اسے گود میں اٹھاتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھاتے مڑا ہی تھا کہ وہ اٹھ کر تیزی سے اسے پیچھے سے ہگ کر گئی۔ وہ لڑکی اس کا امتحان ہی بنی ہوئی تھی۔ آج اس نے بازوؤں سے تھام کر سامنے کرتے ہوئے دھاڑ کر پوچھا، آخر کیا چاہتی ہو تم؟ آپ کو؟ وہ ترنت بولتی اس کے لبوں پر لب رکھ گئی۔ وہ بھی جیسے پھر سے ہار گیا۔ اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ پر آتا اس پر محبتیں نچھاور کرتا گیا۔ پوری رات اس کی باہوں میں رہی تھی۔ حواسوں میں آنچ بھی نہیں تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ سب ہونا ہی تھا۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اٹھا اور فریش ہونے کے بعد ناشتے کا آرڈر کرتا اس پر جھکتے ہوئے اسے پکارنے لگا۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس کے گلے لگتے ہوئے بولی، تھینک یو۔ وہ بھی اس کا ماتھا چومتے ہوئے اس کی حسین آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے بولا، تھینک یو میرے سوئے ہوئے جذبات جگانے کے لیے۔ اس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ چلو جلدی کرو، عائشہ اور صدف کی شادی کا فنکشن ہے اور جا کر سب تیاریاں دیکھنی ہیں۔ وہ بولتا ہوا اسے باہوں سے کھینچ کر کھڑا کر گیا۔ وہ وہاں پہنچے تو ماریا رضوی اور باقی سب نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ وہ اسے لے کر گھر پہنچا تو وہ ماریا رضوی کے سامنے والا بینگلو تھا۔ سب رشتہ دار پہنچ چکے تھے اور علیزہ کو سب سے اچھے زید کے ماموں لگے، جو کہ ایک ریٹائرڈ میجر تھے۔ وہ سب رات کے فنکشن کے لیے رضوی ہاؤس گئے تھے، جہاں کافی اعلیٰ ارینجمنٹس کی گئی تھیں، اور اس کی نگاہ ماریا رضوی اور میجر صاحب پر پڑی تو اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ زید، ایک آئیڈیا آیا۔ رات کو اس کے کاندھے پر سرک کر بولی، کیسا آئیڈیا؟ زید نے بوجھل لہجے میں پوچھا۔ پہلے آنکھیں کھول کر بات سنیں۔ میری جان، بات کانوں سے سنتے ہیں، وہ بولا۔ میں سوچ رہی ہوں میجر ماموں اور ماما کی شادی کروا دیں۔ واٹ؟ وہ آنکھیں کھولتے ہوئے بے یقینی بھرے انداز میں بولا، یس، دیکھیں نا دونوں کتنے اچھے لگ رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ وہ ایکسائٹڈ انداز میں بولی۔ ممی کو بتائے گا کون؟ زید نے منہ بنا کر پوچھا۔ آپ مما کو منانا اور میں ماموں کو، وہ جلدی سے بولی۔ ویسے بڑی چالاک ہو تم، آسان ٹارگٹ لے لیا۔ خیر، کرتے ہیں پھر بات۔ اگلے دن بات کی تو وہ دونوں پہلی بار میں ہی مان گئے، اور شام کو عائشہ حفصہ کے ساتھ میجر صاحب بھی رخصتی کروا کر ماریا رضوی کے عالیشان گھر میں چلے گئے۔ اگلے دن صبح صبح وہ دونوں انہیں ملنے وہاں گئے تو اندر سے آتی آوازوں پر ٹھٹک گئے۔ ویسے مجھے یقین نہیں آیا تھا جب برسوں بعد تمہیں دیکھا،
ہم ملنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ ہمارے بچوں نے ملا دیا۔ انہوں نے صدمے بھرے انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا اور وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ ویسے جانم، میرا تو دنیا سے اعتبار ہی اٹھ گیا، زید بولا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، وہ اس کے کاندھے پر سر رکھ کے بولی۔ چلو اب چلیں اندر، لیکن چپ رہنا، ہم انہیں شرمندہ نہیں کریں گے، زید نے کہا، اور پھر وہ دونوں مسکراتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئے۔